बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अपना पहला सरकारी दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। आज वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में दौरे की तफसीलात बताते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। दौरे में चीन के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स में 15 मुआहदे साइन हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोग दौरे के बारे में गलत तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना था वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा कि एलामिया के मुताबिक अहम कामयाबी युआन में दो तरफा तिजारत तय पा जाना है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को इस तरह होगा कि जो 13 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हमें चाइना के साथ है, उसमें खातिर ख्वाह रियायत मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और बुरे वक्तों में हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, लेकिन इस दौरे को माहिरीन कोई खास सूदमंद करार नहीं दे रहे। जिस तरह हमें सऊदी अरब में बेल आउट पैकेज और सरमायाकारी नजर आई थी, चीन के साथ मुश्तरका एलामिया में इस तरह का कोई पैकेज सामने नजर नहीं आ रहा। अब इसकी क्या वजूहात हैं? कुछ माहिरीन के ख्याल में बीजिंग में यह तासुर चला गया है कि नई हुकूमत सी पैक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और शायद उसको रोल बैक करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन खदशात के तनाजुर में पाकिस्तान को खातिर ख्वाह पैकेज या सरमायाकारी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें जो नैब के रडार पर हैं, नाज़रीन, उनकी जानिब से आज नैब कवानीन में तरमीम की बातें सामने आई हैं। और हैरत की बात यह कि अपोजिशन जमातों ने कवानीन में तब्दीली के लिए जो तजावीज़ दी हैं, उसमें अहम पेशरफ्त ये हुई कि पीटीआई की वो हुकूमत जो एहतसाब का नारा लगाकर नून लीग और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रही थी, उसने भी खासी हद तक इत्तफाक राय का इशारा दे दिया है कि अगर अपोजिशन अच्छी तजावीज़ दे तो नैब कवानीन में तरमीम का अमल बेहतर बनाया जा सकता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करें, जो हमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बयान देते नजर आते हैं। आज फिर नवाब शाह में उन्होंने ये बात की कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये सब मेरे लिए नई बात नहीं। मैं जब भी गिरफ्तार हुआ हूँ तो पहले से ज़्यादा मशहूर हुआ हूँ। उनके इस बयान का क्या मतलब है? क्या जरदारी साहब को गिरफ्तारी की इतला है या सिर्फ अंदेशा है? बात करेंगे नाज़रीन। मौलाना समीउल हक की शहादत के हवाले से कई रोज़ गुजर चुके हैं और ख़ित्ते में अमन अफगानिस्तान के अमन से मशरूत है, और ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, उनका कत्ल हो जाना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्े में अमन के अमल को नुकसान पहुंचा सकता है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, अभी तक कत्ल की तहकीकात में कोई पेशरफ नहीं दिखा सकी। इन तमाम उम्र पर बात करूंगी। अपने मेहमान का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गजाला सयाल साहिबा, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। कुछ ही देर में हमें PTI के MPA जमाल सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर लेंगे और सीनियर तर्जीहकार इम्तियाज़ गुल साहब से भी इन तमाम उम्र पर हम तबसरा लेंगे। बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा। गजाला साहिबा, सबसे पहले तो मैं ज़रा क्योंकि कल ही वज़ीर आज़म साहब चीन का दौरा करके आए हैं, आज ब्रीफिंग दे दी है वज़ीर ख़ारजा साहब ने, वो जिस तरह से मामलात को डिफ़ाइन कर रहे हैं प्रेस ब्रीफिंग में, उससे तो ये है कि बहुत ज़्यादा बेहतर एक कामयाब दौरा रहा। आपकी पार्टी को क्या लगता है, क्या वाकई वज़ीर आज़म साहब जो उम्मीद लेके गए थे उसी उम्मीद के साथ वापस आए? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आके मैं तो ये कहूँगी कि असद उमर साहब ने जो बात की स्टार्टिंग में कि वो हमें जो पैसे और फंड वो तो नहीं दे रहे, हाँ। लेकिन जो यहाँ पर चाइना का जो सिस्टम है, चाइना और पाकिस्तान का जो मुआहदे हुए थे पहले भी पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर नवाज शरीफ के दौर में, कि इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और गवादर पोर्ट, ठीक है, ये था, ये सारा मामला यही था कि उसको हम बढ़ाएंगे। और जो हमारा दूसरा है, जो कंट्रीज़ उनके साथ हैं, हमारे जो समंदर है गवादर के साथ, सऊदी अरब है, दूसरी कंट्रीज़ है, उनके साथ जो ट्रेड है वो इस थ्रू हम करेंगे। और चाइना से जो रोड बनेगा तो चाइना और भी हमारे साथ करीब हो जाएगा। तो आज जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, तो ये पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोई पैकेज जो है वो नहीं मिलेगा, बाकी ये है कि सरमाएदारी होगी और इसमें इंडस्ट्रीज़ में हमें जो है वो उनका साथ देंगे हमें चाइना। तो जो हमारा जो उनका तस्वर था कि हमें पैकेज मिले, चाइना पैकेज दे, तो हम जो दूसरे काम हैं, जिस तरह भी उन्होंने कहा कि 1 अरब 60 करोड़ जो हमें जो चाहिए, जो 50 लेक्स जो उन्होंने हाउसेस 50 लाख घर, उसके लिए भी हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। तो इस तरह देखें, चाइना जो है वो आगे बढ़ा इकोनॉमिकली, हाँ। उसने अपनी इंडस्ट्रीज को मजबूत किया है। तो क्या वजह क्या लग रही है आपको कि मतलब जिस तरह सऊदी अरब ने बेल आउट पैकेज दिया था और मतलब माली तौर पे हमें फौरी ऐसी सपोर्ट मिली थी जिससे हमारे रिजर्व्स को सपोर्ट मिला था,
چائنا نے ہمیں اس طرح کی کوئی بلکہ لیکن جو یوان کی بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈ ہمارا یوان میں ہوگا جن سے چائنا کے ساتھ ہمارا تقریباً 13 ارب ڈالر جو ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں ہمیں بہت سپورٹ ملے گی. تو یہ تو چائنا سعودی عرب سے زیادہ پھر ہمیں اچھا ایک پیکج مل گیا. یہ تو دیکھیں پیکج تو ملا ہے لیکن وہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ سعودی عرب کی طرح ہم بینکوں میں آپ کی اسٹیٹ بینک میں ہم پیسے بھیجیں گے. تو سعودی عرب تو ہم سے 2% لے بھی رہا ہے نا انٹرسٹ. یہ بات تو کھل کے کوئی نہیں بتاتا. جی بالکل, لیکن وہ تو ہمیں ایک تو مین پاور بھی دے رہے ہیں چائنا والے, ان کے جو ٹیکنیکل بندے آئیں گے وہ, اور ہمارا گوادر پورٹ وہ تیار ہوگا, وہ سارا چائنا لے رہی ہے کہ ہم تیار کریں گے. اس کے بعد جو سارا انفراسٹرکچر ہوگا, انڈسٹریز ہوں گی, وہ بھی تو پیکیج ہی ہے نا. وہ تو ہمارا ایک نیا, جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نیا پاکستان بنائیں گے, تو نیا پاکستان وہ پیکیج تو اس طرح کے نہیں دیں گے کہ ہاں آپ کے ہم بینکوں میں پیسے ڈالیں اور پھر جا کے آپ جس طرح مرضی آپ کے, لیکن وہ تو معاہدے ہوئے ہیں. وہ معاہدہ یہی جیسے آپ نے یورین کا کہا اور یہ سب اسی طرح ہوگا. یہ نہیں ہوگا. خاص مند نہیں لگ رہا آپ کو چائنا کے نہیں, دیکھیں چائنا ہمارا دوست ہے, پاکستان کا پرانا دوست ہے. بھٹو صاحب کے دور سے, جو بھٹو صاحب گئے تھے وہاں پر, تو اس دن سے پاکستان کا اس طرح میں تو سمجھ تو دوسری کنٹری سے بھی زیادہ دوست ہے. تو ہمارا جو اکنامکلی پیکیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ہمارا انفراسٹرکچر چینج ہو. اس طرح آپ جو پیسے ہیں یا پیکیج ہے وہ آپ لیں اور کام بھی نہ کریں. تو چائنا نے تو ضرور یہ معاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارا مین پاور بھی ہمارا ہی ہوگا. یہ آج سے تو نہیں ہے, تو سی پیک جب سے آپ کا پروجیکٹ, جب سے میرا خیال ہے زرداری صاحب کے دور میں یہ سب شروع ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کے دور میں ذرا یہ اس کی جو انفراسٹرکچر تھا اس میں تیزی آئی تھی, اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ مین پاور ہماری ہوگی. ٹھیک ہے, اس وقت تو ٹول فری ٹیکس بھی تھا ان کا, پھر ان کے مٹیریلز بھی ان کے ہوتے تھے, سارا کچھ تو ان کے پریزیڈنٹس آ کے کام کرنے کی بات ہوئی تھی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن نئی بات تو ابھی بھی تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے. وہی ساری چیزوں کو اپنی طرف, جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ سارے, آپ نے احسن اقبال کی بات تو سنی ہوگی کہ وہی سارے معاہدے ہیں جو پہلی حکومت نے کیے تھے, ابھی بھی وہی معاہدے ہیں جو جا کے انہوں نے سائن کیے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں, وہی معاہدے ہیں, وہی کام ہے, وہی آگے بڑھے گا. ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے, ابھی ان کا تو ٹینیور ہوگا کہ اتنے سالوں تک یہ ہم 10 سال یا 20 سال میں یہ کمپلیٹ کریں گے. تو اس کے بعد جو نئے معاہدے ہیں وہ کریں گے. ابھی تو وہ کمپلیٹ ہی نہیں, وہ ابھی انفراسٹرکچر کام ہو رہا ہے. گوادر پورٹ پر جو دیکھیں, ابھی جو باہر سے ہمارا آئیں گے کموڈیٹیز اور یہاں سے پاکستان سے جائیں گے, ابھی تو پاکستان کی یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان کی آپ کنڈیشن دیکھیں, پاکستان کی اندرونی صورتحال, سیاسی پارٹیز جو ہیں آپس میں سب لڑی ہوئی ہیں, کوئی متفق نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ. گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سیاسی پارٹیوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. نہیں, لیکن اگر حکومت حکمت سے کام نہیں لے رہی تو آپ لوگ ایز اے اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ بھی تو کوئی مثبت کردار نہیں ادا کری. اب زرداری صاحب کا بھی ہر فیسز میں الگ الگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کا نیشنل اسمبلی کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ خطاب جو ہے ان کو ہر کسی نے سراہا. شفقت محمود صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا کہ بہت اچھی بات ہے, ہم نے میڈیا میں ان کو بڑا اپریسیشن دیا گیا. لیکن اب وہ دوبارہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ابھی وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف جو ہیں وہ ڈیل کے ذریعے آئے, اور مجھے مطلب کیا وجوہات ہے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کبھی نرم اور کبھی گرم ہوتے رہتے ہیں. ایک بہت پر اعتماد سیاستدان پیپلز پارٹی کے, وہ اسمبلی میں جب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ان کے جو انفارمیشن کے وہ ہیں وزیر صاحب جو فواد چودھری صاحب, وہ آتے ہیں اور آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں پریس کانفرنس میں. تو کیا یہ کہ ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ NRO, ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ رو, یہ تو غلط اسٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم لوگ کیا سمجھے کہ آپ بار بار ہمیں یہ NRO کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر آپ لوگ کو اشارہ بھی مل گیا ہے نا, آج تو وزیر قانون صاحب نے کہہ دیا کہ اچھی تجاویز ہو. فواد چودھری نے بھی کہا اچھی تجاویز تو آئے, ہم اس پہ امینڈمنٹ کرتے ہیں. امتیاز گل میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, سینئر صحافی. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب. امتیاز گل صاحب, میں آپ کا ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے پاک چائنا وزٹ کے بارے میں بات کروں گی. عمران خان صاحب کا جو دورہ چین تھا, آج میں نے آپ کا ایک شارٹ بلاگ بھی پڑھا میں نے نیوز پیپر میں. یہ ٹائٹل مجھے سمجھا دیجئے گا کہ خان اور چائنیز مائنڈ سیٹ, یہ آپ نے کس ایسپیکٹ سے یہ جو ہے ٹائٹل دیا اس کو؟ وہ بنیادی طور پہ اس کی ساری وضاحت مشترکہ اعلانیہ جاری ہوا تھا اس میں ہو گئی تھی. اس میں چینی
हुकूमत ज़ाहिर है उसकी भी आवाज़ उसमें शामिल थी, और जिस कदर तफसील से ये एलानिया दर्ज किया गया है उससे ज़ाहिर हो रहा था कि चीन की हुकूमत ने, क़यादत ने इतनी तफसीली बात करके पाकिस्तानी रहनुमाओं पे ये वाज़े करने की कोशिश की कि दुनिया भर में हमें इन तमाम मसाइल का सामना है। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, बल्कि हमारे और भी बहुत सारे सरदर्दियां हैं। तो बराए मेहरबानी ये मैं अब उसकी तशरीह कर रहा हूँ उसके कि इस जो चीज़ें इतनी तफसील से बयान की उनका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान पे वाज़े किया जाए कि आप अपने मसाइल घर में पहले हल करें, जो बुनियादी काम है आप वो करें, हम आपकी इमदाद ज़रूर करेंगे। और उसमें आपने देखा होगा कि बड़े आला तरीन सतह पे वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ, हर बड़ा लीडर उनसे मिला, लेकिन उसमें कोई धूम धड़क्का नहीं किया गया। और उसमें एक लेसन या एक सबक पाकिस्तान की क़यादत के लिए ये भी था कि ये धूम धड़क्का आप ना करें, ढंढोरे ना करें अगर आपके साथ कोई अच्छाई करता है। बल्कि उनके सफीर ने तो इस्लामाबाद में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा था कि हम आपको कर्ज दे के आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसका पब्लिकली हम जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है इसको जब हमने इतनी तफसील से बातें पढ़ी तो यही बातें थी जो मेरे जहन में आई, क्योंकि गुज़िश्ता 10-11 बरसों से बड़ा अमली तौर पे मैं चीनी क़यादत या चीनी जो दानिशवर हैं उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो जो उनके जहन है, जो उनकी सोच है, वो उसकी अक्कासी, काफी सारी अक्कासी इस मुश्तरका एलानिया में नजर आई है। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, जैसा कि आज वजीर खारजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात इसकी निशानदी की कि कुछ हलके जो हैं इस दौरे को कामयाब नहीं करार दे रहे, और कुछ माहिरीन भी यही बात कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या ये सूदमंद रहा है? क्योंकि ताल्लुकात तो हमारे हमेशा से उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जो फौरी तौर पर पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो नहीं मिल सकी। इमदाद की मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्ट सरमायाकारी की मैं बात कर रही हूँ। तो इस एस्पेक्ट से जो है जो माहिरीन है वो कह रहे हैं ज्यादा सूदमंद नहीं रहा ये दौरा। ये पता नहीं कौन से माहिरीन की आप बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है जो माहिरीन है उनको पता है कि पसे पर्दा क्या हुआ है। उन्हें ये भी मालूम है कि चीन ने मुश्तरका एलानिया में ये भी कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ 2005 में हमारा स्ट्रेटेजिक दोस्ती और पार्टनरशिप का जो मुआहदा हुआ था वो हमारी मौजूदा दोस्ती या बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद है। और उसी 2005 के मुआहदे के तहत हम ताल्लुकात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये कि चीन जिस कदर मदद कर सकेगा वो करेगा। और अभी कुछ देर पहले ही वजीर खजाना असद उमर ने एक इशारा ये दिया है कि हमारे पास तिजारती खसारे के जो मसाइल थे 12 अरब डॉलर का, वो तकरीबन हल हो चुका है। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि 6 अरब डॉलर का पैकेज हमें सऊदी अरब से मिला और बाकी कमी चीन ने पूरी कर दी है। अब ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो युआन यानी चीनी करेंसी में पाकिस्तान के साथ तिजारत की जो कंसेशन मिली है, उससे भी पाकिस्तान के ऊपर डॉलर हासिल करने का जो दबाव होता है वो कम होगा। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो बड़ी खामोशी से कर ली गई हैं, और पाकिस्तानियों को गालिबन ये वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि इसका ढंढोरा ना पीटें, इसलिए कि कल को बांग्लादेश आ जाएगा, कल को नेपाल, श्रीलंका आ जाएगा उनके पास कि आपने पाकिस्तान के साथ ये रियायत की है, आप हमें भी कर्जा दें। तो उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर रहनुमा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं या दूसरे रहनुमा हैं, वो मुंह खोल के ढंढोरे पीटना शुरू कर देते हैं कि मैंने 14 दौरे किए, कोई कहता मैंने 10 दौरे किए। हालांकि और उसमें हमें ये मिला। चीनी की आदत बड़ी सोच समझ के फूंक फूंक के कदम उठाती है और ढंढोरा पीटने की बजाय खामोशी के साथ अपना काम करते हैं, और यही सबक मेरा ख्याल है पाकिस्तानी की आदत को उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान खारजा उमूर पर तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक टैक्टफुली भी और उसकी अच्छी हिकमत अमली भी है पीटीआई की, लेकिन सर
اگر ہم بات کر لیں ذرا انٹرنل میٹر پر، جس کا آپ نے بات ابھی شروع میں بھی کی کہ چائنا نے یہ بھی ایک میسج دیا ہے کہ آپ اپنے اندرونی معاملات پہ بھی توجہ دیں. اب اندرونی معاملات پہ کیسے توجہ دیں؟ جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کی کہ وہ آ کے اس طرح کی شعلہ بیانیاں کر جاتے ہیں، اور زرداری صاحب کی بات میں کروں گی کہ کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. آج انہوں نے بولا کہ میں اگر گرفتار ہو جاؤں گا تو اور زیادہ مشہور ہو جاؤں گا. پھر آج نیب کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ نیب پہ جو قوانین ہے اس میں ترامیم کی باتیں ہیں، اور پی ٹی آئی حکومت نے اس میں گڈ سائن یہ دیا ہوا ہے کہ آئی جی آپ تجاویز دیں، اگر اچھی چیز ہوگی تو ہم ضرور امینڈمنٹ کریں گے. تو یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو رڈار پر ہیں نیب کے، لیکن یہ جو گڈ جسٹر دکھایا گیا ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے، مجھے اب سمجھ نہیں آیا کہ اب میں اس پہ جواب کیا دوں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ گزشتہ یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، یہی اب تک کے حالات کے ذمہ دار ہیں. کراچی میں خود کل سعید غنی صاحب کسی چینل پہ بتا رہے تھے کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران تقریباً 3,200 ارب روپے وہ آئے ہیں. تو اب اگر آپ سندھ کی صورتحال دیکھ لیں، اندرون سندھ کو چھوڑے کراچی کو دیکھ لیں، تو انسان سوچتا ہے کہ یہ 3,000 ارب روپے کہاں چلے گئے یا کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. دوسری طرف اگر نون لیگ کو دیکھیں، اگر معیشت اتنی اچھے خطوط پر سوار ہوئی ہوتی تو آج ہمیں ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ یہ ناقابل فہم بات ہے کہ حکومت ختم ہو 31 مئی کو اور ایک دم ملک جو ہے وہ ایک مالی بحران میں گر جائے. تو باقی جو باتیں اگر فواد چودھری صاحب بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جواب بھی ویسی بے وقوفانہ بیانات سے دیا جائے. اور زرداری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو پتہ نہیں کیوں ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اندر سے ان کا کوئی چور بول رہا ہے، حالانکہ تفتیش ہو رہی ہے. اگر ان تک ڈانڈے ملے تو ظاہر ہے وہ پھر گرفتار ہوں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے تو انہیں تو اس قسم کے بیانات میں بالکل ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے. خاموشی سے اپنے بیٹھے رہے ہیں. مدبر سیاستدان کے طور پہ سابقہ صدر ہیں، بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو شاید اندر سے ان کو کوئی خلفشار ہوگی جس کی وجہ سے یہ بار بار بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. حالانکہ نیب نے کوئی نام تو نہیں لیا ہے، البتہ جے آئی ٹی کارکردگی پر بھی بارہا سوالیہ نشانات اٹھتے رہے نیب کی کارکردگی پر بھی. دوبارہ بولیے گا. نیب کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات اٹھتے رہے سر. جی بالکل. اس میں دیکھیں یہ پاکستان جو ہے یہ ایک مسائلستان ہے، اور مسائلستان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ قیادت میں ویژن کی کمی ہے، دانش کی کمی ہے. چاہے وہ ہمارے پنڈی والی قیادت ہے یا چاہے ہماری اسلام آباد والی قیادت ہے، بحیثیت مجموعی اس ملک میں چونکہ علم و دانش کو ترویج نہیں دی گئی، اور اس کا اظہار ہمیں اپنی قیادت میں بھی ملتا ہے. اور شاید اسی کی طرف اشارہ ہماری چینی قیادت نے بھی کیا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ذرا سوچ سمجھ کے کریں، تاکہ نہ ہم شرمندہ ہوں نہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے وہ پریس بریفنگ کی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا جو پاک چائنا دورہ رہا ہے، باضابطہ پہلا سرکاری دورہ، جو اچیومنٹ انہوں نے حاصل کی ہے اس پر انہوں نے بات کی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اس دورے کو جو ہے وہ کچھ مخالفین جو ہے وہ منفی قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، این پی اے ہیں، کراچی سے تعلق ہے، جمال صدیقی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ جمال صاحب. جمال صاحب تھوڑا ٹریفک میں اسٹک ہو گئے تھے، اس لیے گفتگو کے آغاز میں آپ کو ساری چیزیں پتہ نہیں چل سکی. سر ایک تو اہم چیز یہ ہوئی ہے کہ آپ یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ کا جو چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا 12 ارب ڈالر، اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے بیلنس ہو جائے گا، اس میں ہمیں کافی رعایت مل جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ اور کیوں مخالفین، جب اتنی بڑی اچیومنٹ ہو گئی تو مخالفین کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ سودمند نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شازیہ، مخالفین نے تو کسی حال میں خوش نہیں ہونا. یعنی جو ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہوئی ہے اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. ٹھیک. اگر کوئی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ چائنا جو ہمارا دوست ہے، اس دوست ممالک کے ساتھ اگر وہ اتنی بڑی ٹریڈ اس کی کرنسی میں کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہم مان لیتے کہ شاید چائنا کو اس کی قیادت پہ بھروسہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کی قیادت کو پاکستان کی اس موجودہ قیادت پہ جو بھروسہ ہے
جس کا انہوں نے اظہار اس ٹریڈ کی کرنسی میں کیا ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشائند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پوزیشن کے لوگ ہیں انہیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. انہیں اپنی اگلی باری کے لیے یا انہیں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے نئی نئی ٹیکنیکس لگانے پر دماغ لگانے کے بجائے اس ملک سے لائلٹی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ ملک ان کا بھی ہے، 30 سال سے اس ملک کو نوچتے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی نا. تو اگر آج پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ ایک ایسی تبدیلی کی قیادت آئی ہے جسے بیرون دنیا بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بھی اس کو رعایت دے رہی ہے، یعنی پاکستان جس خسارے پہ کھڑا ہوا ہے، جتنے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس اسٹیج وغیرہ کوئی ملک رعایت دے رہا ہے پاکستان کو تو انہیں سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن سر مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس میں ایک محتاط رویہ اس کا عکس ہمیں نظر آیا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے جو مختلف فورم پہ چائنا میں جو خطاب کیے اس کو میں پھر بھی مخالفین پہ آؤں گی تو آپ کہیں گے مخالفین کا کام ہی یہی ہے، لیکن ان کی اسپیچز میں وہی ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے، وہی عمران خان نظر آتے ہیں جو کنٹینر پر کھڑے ہوتے ہیں. گو کہ باتیں ان کی غلط نہیں ہیں، مگر بطور وزیر اعظم پھر ان کا لب و لہجہ، ان کی باڈی لینگویج، اسپیسیفکلی ان کو اسپیچ کرنا چاہیے. اور جہاں تک چائنا کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بات ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ بھڑکیاں نہیں مارتے ہیں. عمران خان صاحب میں ایک چیز یہ بڑی کرسمیٹک پرسنالٹی بھی ہے، لیکن بھڑکیاں بھی بہت مار رہے ہوتے ہیں، جس کا آج جو ہے وہ چائنا کے جو ڈیلیگیشن ہے اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ آپ اپنے اندرونی خلفشار کو بھی تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں اندرونی خلفشار وہ نظر آ رہے ہیں نا. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ اتنے بڑے ایک ڈیل پر گئے جسے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا اور پھر ہمارے ملک کے اندر سے اس طرح کی گفتگو آتی ہے تو کیا چائنا والے ٹی وی نہیں دیکھتے؟ وہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں نا. اسمبلی کا اجلاس بھی دیکھتے ہیں وہ، جس میں آپ کا وزیر دفاع کھڑا ہو کے بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے، چائنا کے دورے کو وہ فلاپ قرار دے رہا ہوتا ہے. تو پاکستان کی قیادت اگر تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، یہ فرسٹریشن نہ نکالے کہ اگر ہماری قیادت جیلوں میں چلی گئی ہے، مقدمات کا سامنا ہے، تو اس کی فرسٹریشن پاکستان کے ساتھ نکال رہے ہیں. یعنی وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر ان کے ساتھ عمران خان کا کوئی ذاتی اناد ہے تو وہ اس پر تو آ سکتے ہیں، لیکن صرف عمران خان کو برا کہنے سے نہیں، عمران خان کو برا نہیں کہا سر. دیکھیں پہلے بھی کچھ ایک تھوڑی سی جو مطلب کہیں گے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ سی پیک کو لے کر پی ٹی آئی کی حکومت نے جو اسٹیٹمنٹس دیے مختلف منسٹرز نے، اس کو لے کے ایک غلط پرسیپشن چلا گیا کہ شاید وہ رول بیک کرنا چاہتے ہیں، شاید ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو ریزرویشنز ہیں، اس کو کچھ وہ رول بیک کرنا. سر رزاق صاحب کا فائنینشیل ٹائمز میں جو انٹرویو تھا جس پہ انہوں نے بعد میں کہا کہ میرے بات کو جو ہے سیاق سباق سے ہٹا کے اس کو کوٹ کیا گیا، کلیریفائی کر دیا نا. میں صرف ایک بات کر رہی ہوں. نہیں آپ کا دیکھیں نا، اب وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں نا کہ ہاں جی میں نے ایسا کہا ہے. سر پانی اور بجلی کے منسٹر کا تو کوئی ڈومین نہیں بنتا نا کہ وہ آ کے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے. اب ہر منسٹر اٹھ کر اگر ایک بات پہ سی پیک پر کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس سے مختلف آپ کے لوگ جو ہے نا اس کو الگ سمجھ رہے ہیں، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ اس پر بھی پرائم منسٹر نے نوٹس لیا کہ جو مختلف لوگ انکنسرنڈ لوگ جب سی پیک پر بات کرتے ہیں، مختلف منسٹریز کے لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے سی پیک پہ آتے ہیں، وہ ان کا ڈومین نہیں ہے نا. تو اس پر بھی پرائم منسٹر نے ایک نوٹس لیا ہے کہ جی اس چیز کا محتاط دیا جائے، جس بارے میں آپ کے پاس کنسرن نہیں ہے تو آپ اس محکمے کے اوپر اور اس پروجیکٹ کے اوپر بات نہ کریں. تو اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس پر کوئی اس طرح کی دو رائے سامنے نہیں آئیں گی. اگر کوئی منسٹر کسی میں جاتا ہے تو وہ اس پر پی ایم نے بھی نوٹس لیا اس بات کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے غزالہ صاحبہ، اب یہ نیب کے معاملات جس طرح آج بات ہوئی ہے کہ نیب جو ہے وہ اس کے قوانین میں ترمیم کی باتیں ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. 2010 میں زرداری صاحب نے جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، ایک آرڈیننس بھی انہوں نے وہ لے آئے تھے نیشنل اسمبلی میں. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تو آرڈیننس لے آئے تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی، لیکن جو پرائم منسٹر تھا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو. پھر اس وقت آپ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، تو وہ معاملہ پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا تھا. اس وقت بھی نہیں ہو سکا. پھر 2018 اپریل میں الیکشن سے کچھ دن پہلے پھر آپ لوگوں نے ایک تجویز دی کہ بھائی نیب میں کچھ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو سکا. اس بار کتنی امید ہے ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 50 لوگوں کو میں اندر ڈلوا دوں گا، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آج ان سے کیسز واپس لے لیں گے، رولا رپا ہی ختم ہو جانا ہے اپوزیشن کا سارا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہر وقت جی این آر او کی باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2010 میں بھی آصف زرداری صاحب تھے پریزیڈنٹ، آرڈیننس لائے تھے، اور اس کے بعد وہاں وہ بھی کام نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر کو جو مسئلہ ہو گیا تھا افتخار چودھری صاحب اور یہ، تو اس کے بعد ہمارے جو نواز شریف کی حکومت آئی تو اس میں بھی پیپلز پارٹی نے چاہا کہ امینڈمنٹ ہو اس میں،
کیونکہ کچھ شکیں ہیں جن پر اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو بھی اور نواز شریف کو بھی، لیکن نواز شریف کی حکومت نے نہیں مانا کیونکہ انہوں نے سیریس نہیں لیا، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری حکومت جائے گی، اب تو فوراً ہماری حکومت جائے گی، رانا صاحب نے تو تجاویز بھی دے دی 2 دن کہ جی 90 دن ریمانڈ میں نہ رکھیں، خیر وہ ایک الگ بات ہے، اس طرح انہوں نے کہا 14 دن آپ ریمانڈ میں رکھیں، تو وہی بات تھی کہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب اللہ کرے انہوں نے آج جو آپ نے بات بتائی ہے کہ کیونکہ میں نے ٹی وی بھی نہیں دیکھی، تو یہ جو ہو رہا ہے امینڈمنٹ کا، تو یہ کمیٹی بھی بنی ہے، لیکن آپ لوگ زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی جن پہ احتساب کا شکنجہ کسا گیا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، جن پہ نیب کے ریفرنسز ہوتے ہیں وہ یہ بات لوگ تو جو بھی تھے نواز شریف کے لوگ جن پر الزامات تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جن پر الزامات تھے، وہ جب پیپلز پارٹی چھوڑ کر اور نواز شریف چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جاتے ہیں تو وہ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ صاف ستھرے نہیں ہوتے فاروق، یہ ہمارے جو بابر اعوان صاحب بھی ہمارے منسٹر تھے، انہوں نے ریزائن کیا ہے، پیچھے ہٹے، وہ ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ پر کیس ہے، آپ جا کے پہلے کیس کو ڈیفائن کریں پھر واپس آئیے گا۔ ایسا آپ کی حکومت میں کوئی مثال نہیں ملتی، نواز شریف حکومت ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی حکومت میں شرجیل میمن بیٹھے، آپ نے کبھی اس کو ڈیفینڈ کیا؟ آپ نے ڈاکٹر عاصم کو ڈیفینڈ کیا؟ ویسے ایک بات بھی ہے، کم سے کم ایک اچھی مثال ہے، اس کو آپ اپریشیٹ تو کریں۔ اچھا دوسری چیز ہے کہ جو زرداری صاحب کے کیسز ہیں زیادہ تر، مطلب جو میری نالج ہے، مجھے نہیں پتا، وہ تو ایف آئی اے کے پاس ہے، نیب ایک ادھر الگ ادارہ ہے، ایف آئی اے الگ ہے، کچھ کرمنل کیسز بھی ہیں، عزیر بلوچ لے لیں آپ، شرجیل میمن لے لیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آصف صاحب پر کوئی بھی نیب کا کیس نہیں ہے، تو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ فواد چودھری صاحب جب آتے ہیں تو بات کیا کرتے ہیں، ہم کیوں ڈریں گے بھائی جب ہم پر کیس ہی نہیں، آصف صاحب پر کیس ہی نہیں ہے، زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں مجھے گرفتار، کیا اندیشہ ہونے کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انٹرویو بھی سنا ہوگا، اور وہ بار بار بھی کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مطلب ان کو یہ کہ نواز شریف صاحب نے مقدمہ جھیل کے باہر آ گئے، ابھی ان کا کیس چل رہا ہے رہائی والا، اس کی سماعت ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب اندر ہیں، اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کو بھی اندر کر دیا جائے۔ ڈاکٹر عاصم والا آپ کیس لے لیں، ان بیچارے کے ساتھ کیا ہوئی، کتنے دن جیل میں پڑے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، لیکن جب وہ نکلے ابھی تک تو خاموش۔ لیکن یہ حکومت تو بھی آئی ہے نا، آج چیمہ والا کیس تو ابھی نہیں، وہ تو پہلے کا ہے نا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جو بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو یہ پی ٹی آئی حکومت کا کام ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی حکومت کے اندر نیب کا ادارہ آتا ہے۔ نہیں دیکھیں، آج وزیر قانون صاحب نے دیکھیں جب نیب کا چیئرمین وزیر اعظم سے جا کے ملے گا یا بنایا جائے، دیکھیں عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی تھی کہ نیب کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہے، انہوں نے خود یہ بات کی۔ کیا مطمئن نہیں ہے؟ اتنی ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ۔ نیب کا چیئرمین عمران خان صاحب نے لگایا تھا، یہ نہیں کہا تو چیئرمین کسی نے، ہم دیکھیں نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے چیئرمین پچھلی گورنمنٹ نے اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے لگایا تھا، پتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن ایک اچھا آدمی جو اچھا آدمی تھا اس کو چیئرمین بنایا گیا، لیکن جب آپ کی حکومت آئے اور آپ یہ بات کریں بار بار فواد چودھری، مجھے بس ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، این آر او اور ہم کہتے ہیں نارو، یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگ اس طرح کے ہٹ نہ کریں۔ تو آپ کو جب کوئی پرابلم نہیں ہے تو زرداری صاحب کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اب لگ ایسا ہے کہ انور مجید اینڈ کمپنیز کا جو کیس کھل رہا ہے وہ ہوتا ہوا کلفٹن اور بلاول ہاؤس تک جا رہا ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ گرفتاری شاید ہو سکتی، تبھی وہ بار بار اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکایا جا رہا ہے، حالانکہ اس پر کوئی نیب کے کیس نہیں۔ نام تو بتا دیں کون دھمکا رہے ہیں؟ ہمارے جو آصف صاحب کے دوست ہیں، آصف صاحب کے جو دوست ہیں ان پر انور مجید ہو یا اس کا بیٹا ہو، وہ خود گئے ہیں، لیکن ابھی تک تو ان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا۔ جب کیس ثابت ہوں، انکوائریاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ جو کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کریں گے کہ سیاستدانوں کو ہم خلا میں بھیجیں گے، تو خلا میں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا جواب دیکھیں، ایک میچور ریلیف بھی تو مل رہا ہے، راہل گاندھی کو ریلیف نہیں ملا، پی ٹی آئی والوں میں میچورٹی نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ چائنا والوں نے بھی کہا کہ ان میں میچورٹی نہیں ہے، ان میں سیاسی میچورٹی نہیں ہے، ان میں وہ جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ باتیں نہیں ہیں ان میں پی ٹی آئی کی۔ وہ چائنا والوں نے اپوزیشن کے لیے کہا ہے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر آیا ہوا ہے اکنامیکل معاملات کے لیے، آپ پیچھے سے اسمبلیوں میں شور مچاتے پھر رہے ہیں۔ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، دیکھیں میچورٹی لائیں، پولیٹیکل میچورٹی لائیں، اس میں آپ جو سب سے مل کر اگر یہ پیکیج ہو رہا ہے چائنا کا، تو آپ اسمبلی میں آ کے اس کا سارا بتائیں، اس طرح کی نہیں۔ دیکھیں جو ابھی عمران خان گئے ہیں، وہ سارا پروگرام جو سارے معاہدے ہوئے ہیں وہ آپ اسمبلی میں بھی ڈسکس کریں آ کے، اور اسمبلی میں بتائیں، اسمبلی سے بتانے سے ہم لوگوں کو
عوام کو سب کو معلوم ہوگا کہ ہماری بہتری کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کون سے کام کیے ہیں. لیکن آپ اچھا یہ پوچھنے کا اگر وہ اسمبلی میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے تو یہ مان لیں گے, تو عمران خان کو سپورٹ کریں گے, کون سی جادو کی چھڑی کریں گے عمران خان کو. جہاں تنقید ہے وہاں ہم تنقید کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی کہ وہ آتے ساتھ مارے اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں. یہ ادارے جو دیکھیں نیب کا ادارہ جو ہے نا وہ تو آپ کے دور میں اور نواز شریف صاحب کے دور میں شازیہ انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں جلدی سے حکومت دی جائے کہ ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے, وہ تو میں ہم 100 دن میں چینج کریں گے. دیکھیں وہ میں ہر بار ان سے 100 دن میں آپ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے, آپ 100 دن میں ڈیلیور کرنے کی طرف جائیں گے جو حکومتیں 10 سال میں ڈیلیور نہیں کر سکی. موقع دیا ہے, اتنی باتیں اتنے دعوے کر کے آپ کہتے ہیں نا کہ 100 دن نہیں آپ ہمیں 1 سال دیں, ہم چیزیں یہاں ٹک کر کے بتائیں گے. یہ جلد بازی جو ہے نا کہ آپ 100 دن میں ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتے ہیں, 100 دن میں آپ ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے حکومت چلانے کا پتہ ہی نہیں. آپ لوگ 4 سال رہے کنٹینر پہ, دیکھیں مخالفین وہاں پر اپنی جگہ صحیح ہے, اپوزیشن وہاں اپنی جگہ صحیح ہے. آپ 4 سال رہے کنٹینر کے اوپر, آپ کو پتا تھا کون کون سے اداروں میں کہاں کہاں مسٹیک ہے, لوپ ہولز ہیں, کیا کیا بریجز ہیں. آپ کو شیڈو کیبنٹ بنانی چاہیے تھی. آپ کمیٹیوں میں جاتے, آپ جا کے کمیٹیاں دیکھتے کہ بیوروکریسی کو آج کبھی کہتے ہیں بیوروکریسی چلنے نہیں دے رہی. اگر ایسا ہی ہے تو حکومت بیوروکریسی چلا لے. بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 دن میں آپ ڈیلیور کرنے کی طرف جائیں گے. یہاں تو پیپلز پارٹی سندھ میں 10 سے 11 سال میں بیٹھی ہے. مجھے بتائیں نا کہ اگر 11 سال حکومت کے بعد بھی لوگوں نے بھائی تو آپ ان کو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے؟ آپ 11ویں سال میں کھڑے ہیں. یہ لوگ ووٹ سے نہیں آئے. آج زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ نواز شریف اور عمران خان جو ہیں وہ صرف یہ ووٹ سے آتے ہیں, صرف پیپلز پارٹی ووٹ لیتی ہے, باقی ووٹ نہیں لیتے. جب سندھ میں آئی جی کی ہم بات کرتے ہیں تو پورے نواز شریف ہو یا پی ٹی آئی وہ اعتراض کرتے ہیں. اب جو پنجاب کے اور اسلام آباد کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور جو سن رہا تھا راؤنڈ ون اس کے اوپر آپ نے, اور جو پولیس افسر جو فیورٹ مان رہا تھا زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ان کو ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور اعظم سواتی صاحب کا وہ دیکھیں چھوٹے بچے, وہ ہم نے کیا ان کو کاؤنٹر نہیں, ہم ان کو کر رہے ہیں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, خود سوکھ گیا, خود سپریم کورٹ نے آپ لوگوں نے کیا تھا اس جگہ کی. آپ لوگوں نے صرف یہ کہا تھا, فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ہے, جہاں پر ہے بات وہاں پر ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مطلب کوئی منسٹر فون نہ اٹھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی آئی جی فون نہ اٹھائے. ایک افسر کو اگر فون کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے ایک منتخب نمائندے کا فون کا جواب تو دے دے, صرف وزیر فون کا جواب تو دے دے, کم سے کم سٹیزن بھی فون اٹھائے اور وہ نہیں کمپلین سنے تو وہاں بھی وہ اکاؤنٹیبل ہے. یہی کہنے کا مطلب تھا کہ وزراء سے مراد منتخب نمائندہ ہوتا ہے. ایک منتخب نمائندے کا فون نہ اٹھائیں گے تو یہ پھر جاتی ہے منتخب نمائندے کے ساتھ. بھگت رہی ہے نا عدالت, تو پھر ان سے نمٹ رہی ہے. اگر اس نے غلط کیا تو ہم اس کے پیچھے تو نہیں کھڑے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے غلط کیا, ہمارے منسٹر کو پنش کیا. اگر سپریم کورٹ سزا بھی دے گا تو ہم اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. نیب کے ادارے پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ نیب کے ادارے میں بہت ساری غلطیاں بھی دیکھی گئی ہیں. جمال صاحب آج اگر ایک تو سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ نے ایک تو رضامندی ظاہر کر دی, فواد چودھری صاحب نے کہا آپ لائیں تجاویز میں ہم کریں گے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ریلیکسیشن دے سکیں گے آپ لوگ ان لوگوں کو؟ اگر کوئی نہیں, وہ ریلیکسیشن کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بہت دنوں سے چل رہا تھا کہ جی نیب کا چیئرمین پی ایم سے ملا ہے تو بہت بڑی کوئی سازش ہو گئی ہے. پی ایم کے ساتھ ملنے میں, پی ایم کے ساتھ ملنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. اصل میں شور اٹھ رہا ہے کہ جی آپ کی طرف جن کے نیب ریفرنسز بن رہے ہیں وہ لوگ کدھر ہیں, علیم خان کدھر ہے, پرویز خٹک کدھر ہے, اور دوسرے زلفی بخاری کدھر ہے. نیب اٹھائے نا, ہم تو کسی کو روک ہی نہیں رہے نا کہ نیب اٹھا لے. ایسا تو نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہو اس میں؟ نہیں, اس میں امینڈمنٹ کوئی نہیں ہے. یہ صرف جو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں نا, یہ ان کو یہ میسج ہم نے دیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی رعایت کے مستحق آپ ہیں قانون میں, تو ہم قانون میں رعایت کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کی رعایت کے بعد کسی سزا سے بچ سکیں گے. اگر آپ مجرم ہیں تو کوئی مجرم بچے گا نہیں. ہم رعایت اس لیے کریں کہ تاکہ ان کو یہ میسج دے سکے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی دانستہ نہیں جا رہے, ہم کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. اگر آپ کہیں جہاں پہ قانونی امینڈمنٹ چاہتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں جتنی گنجائش ہے قانون میں, لیکن سزا سے کوئی نہیں بچے گا. یہ میں بڑی اچھی بات ہے کہ براڈلی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں اتفاق رائے موجود ہے کہ اگر اپوزیشن کوئی ایسی چیز میں امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہے جس پہ احتساب کا عمل بہتر ہو سکے تو یہ بہت اچھی بات ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور ٹاپک پہ بات کریں گے جو صرف پاکستانی نہیں بلکہ پورے خطے سے منسلک ہے. مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت جو ہوئی ہے, اب تک پی ٹی آئی حکومت نے اس پر کیا تفتیش کی, کیا معاملات ہیں, اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو امن مذاکرات طالبان سے ہونے والے ہیں اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے ہم مولانا سمیع الحق صاحب کی, جن کو کچھ روز پہلے شہید کر دیا گیا تھا اور انہی کے گھر میں ان کو
चाकू के वार करके, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था। लेकिन उस वक्त टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त मुल्क में अनारकी इस तरह से थी कि आसिया बीबी की रिहाई को लेकर जो है मजहबी जमातें काफ़ी मुश्तिल थी और पूरा पाकिस्तान जो है उसको लॉकडाउन किया जा रहा था। और ऐसे वक्त में मौलाना समीउल हक साहब को बड़ा टाइमिंगली जो है किसी ने आके ये वारदात की। और उसके बाद जो एक सवालात उठ रहे हैं वो ये कि अमन मुज़ाकरात को लेकर, तालिबान को लेकर अमन मुज़ाकरात किस नहज पर जाएंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, इनका जो कत्ल हुआ है उस पर क्या पेशरफ्त कर सकी है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर महमूद शाह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब। ये फरमाइएगा कि हम जैसे पहले भी बात कर रहे हैं कि मौलाना समीउल हक की शहादत को लेकर अफगान अमन को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, अभी तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी है, खित्ते में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल में फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी उलमा में वो एक थे जो कि शायद इनकी कोई रिस्पेक्ट अफगान तालिबान में मौजूद थी और उनकी बात वो शायद सुनते थे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक वो अफगानिस्तान में जो तलबा है तालिबान है, मेरे ख्याल में उनके इस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि वो एक आलिम दीन थे और मेरे ख्याल में उनकी कंट्रीब्यूशंस है और अफगान वार में भी उनकी कंट्रीब्यूशंस है, लेकिन इसको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए या ये कह देना कि अफगानिस्तान में जो उनकी बातचीत है तालिबान के साथ उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा ओवर एस्टिमेशन होगी। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ जो अफगान तालिबान के साथ अफगानिस्तान की हुकूमत की बातचीत है, अमेरिका की बातचीत है, पाकिस्तान उसमें अपना रोल अदा करने को तैयार है। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर टोटल जिम्मेवारी डाल देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं नताइज। तो मेरे ख्याल में हमें ये जो बहती रो है उसके साथ नहीं जाना चाहिए, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको शार्पली देखना चाहिए और ओवर एस्टिमेशन। महमूद शाह साहब, मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इस कत्ल के पीछे? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात को नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैं निशानदेही कराना चाहूँगी कि उनके कत्ल से कुछ अरसे पहले जो है वो अफगान हुकूमत का वफ्द आया था और उन्होंने आके स्पेसिफिकली उनसे कहा था कि आप जो है इस डायलॉग में, क्योंकि अमेरिका अब इससे निकलना चाह रहा था, आपको याद होगा कुछ दिन कबल जो है मुल्ला बरादर गनी को भी रिहा कर दिया गया था। उस रिहाई के पीछे किसका किरदार था, ये भी बात बहुत सामने आ रही थी। अमेरिका चाह रहा है कि अब जो जितनी हजीमियत उसको वहां पर हो चुकी है अफगानिस्तान में, वो वहां से निकलना चाह रहा है। फिर कौन हो सकता है? क्या वही बात हो जाती है, एनडीएस है या रॉ है इसके पीछे? क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसियां तो पीछे लगी हुई थी टाइमिंग के लिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मौलाना समीउल हक साहब का एक रोल था और उनका एक रोल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको उस लेवल तक पहुँचाना शायद सही नहीं होगा। मुल्ला बरादर गनी बरादर जो है उसको पहले भी हुकूमत पाकिस्तान ने रहा किया था और एक दफा वो उसको चमन ले गए थे, लेकिन वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे थे क्योंकि तालिबान की कमांड चेंज हो चुकी थी और उस वक्त जो तालिबान में लोग थे शायद उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और फिर यहाँ पिशावर लाए गए, हयाताबाद में रहे और तालिबान से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने भी उनको लेने से इनकार किया। अभी दोबारा चेंज हुई है तालिबान की क़यादत और ये हैबतुल्लाह साहब वहाँ पर हैं, वो मॉडरेट आदमी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको रिहा किया गया। पाकिस्तान इसको रिहा करने पे तैयार था और रिहा किया गया और जो रोल वो प्ले कर सकते हैं वो एक अफगान है, तालिबान का हिस्सा रहे हैं, इम्पोर्टेंट आदमी रहे, तो वो एक साइड पे है। लेकिन मेरे ख्याल में इसको मौलाना साहब की वफात को या कत्ल को, इस शहादत को
بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے ان کے ذاتی گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. ان کے کچھ ایسے نشانات بھی ہے کہ گھر کے اندر ان کے کوئی شاید اختلافات تھے. اور دوسرا یہی ہے کہ افغان طالبان تو نیچرلی ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کو ایک طریقے سے عزت سے دیکھتے تھے, کیونکہ ان کے بہت بڑے لوگ جو ہے وہ اس مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے. ٹھیک, چلے بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. اب امن مذاکرات ذرا جمال صاحب تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, لیکن یہ تو ایک ہمارا ایک انٹرنیشنل سینیریو ہو گیا. پی ٹی آئی کو جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں وہاں ایک یہ بڑا مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ کیونکہ وہ بابا طالبان سمجھے جاتے تھے, حقانیہ دارالعلوم حقانیہ کے ایک روحانی استاد ان کا ایک تھا درجہ ان کا, عمران خان صاحب سے بھی ان کی خاصی ایفیلیشن تھی. اس وقت پی ٹی آئی حکومت کیا کر رہی ہے ان کی تحقیقات پہ؟ دیکھیں مولانا سمیع اللہ کے ایک بہت بڑا نام تھے اور بڑی عزت تھی ان کی افغانستان میں, لیکن اس چیز کو آپ مد نظر رکھنا پڑے گا, آپ کو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں انڈین مداخلت بہت زیادہ ہے, اور جتنا انڈیا نے افغانستان میں پینیٹریٹ کیا ہے اتنا شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جتنا اسپیس انڈیا کو افغانستان میں ملا. اور انڈین گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے بنسبت پاکستان کے, حالانکہ بارڈر کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں, لاکھوں افغانی پاکستان میں آتے ہیں, بغیر ویزے کے رہتے ہیں, شہریت ملی بھی ان کو, نسلیں ان کی یہاں پر پاکستان میں آباد ہیں, لیکن وہ انڈیا کے ساتھ بہت لائل ہیں. تو وہ فیکٹر بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جس کی افغانستان میں عزت ہو, افغانستان کے لوگ جس کی بات مانتے ہوں, وہاں پہ انڈیا کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں. تو اس نقطے کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں انڈیا کہاں تک ملوث ہے. دوسری چیز دیکھیں, مولانا صاحب کے ہمارے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے اور ایک پازیٹیولی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور ہم نے ان کو بھی سپورٹ کیا ہے کہ ہم ان کے مدرسوں کو بھی سپورٹ کرتے تھے کہ وہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں. ان کے مدرسوں کو ہم نے اپنا اسٹریم لائن میں لے کر آئے. لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ یہ آسیہ بی بی والا جو کیس ہوا تھا اس پہ دیگر مذہبی جماعتوں کی طرح مولانا سمیع جے یو آئی سین جو ہے وہ بھی سخت موقف تھا, اور اس دن وہ جانا چاہ رہے تھے فیض آباد پہ. میں خود اس وقت اسلام آباد میں موجود تھی, لیکن وہ چونکہ راستے بند تھے وہ وہاں نہیں پہنچ سکے تھے. تو کچھ چیزیں وہاں پر بھی ان کی آ رہی ہے کہ کسی نے اس ٹائم کو جو ہے بڑا کیش کیا. میں نے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی جو ایک انڈین کسی ایکس آرمی آفیسر کی تھی جو سکھ تھے. انہوں نے اس ویڈیو میں پورا پلان بتایا ہے, پاکستانی شہروں کے نام دیے, جس میں ایک بھاولپور بھی تھا, جس میں ایک لاہور کے پاس ایک جگہ ہے وہ بھی تھی, کہ ہم یہاں پہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں, ہمیں پاکستان میں لوگ خریدنے کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہم جتنی توجہ انڈیا پہ دیتے ہیں, ہم پاکستان کو کلبھوشن یادو کے اعتراف کرنے کے بعد ساری چیزیں کھل گئی ہیں کہ پاکستان کو انٹرنل انگیج کرتے ہیں, تو تاکہ پاکستان ہماری طرف دیکھنے کے بجائے اپنے اندر ہی. دیکھیں بلیک شیپ ان کے دور میں بھی تھا, نواز شریف دور کے میں بھی تھا, اور بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے تھے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری بلیک شیپ جو کوئی انڈیا کے لیے کام کر رہی ہوں اس کا رول کوئی مجھے نظر آ سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے غزالہ صاحب, شارٹلی آپ یہ بتا دیجئے, کیونکہ آپ کے دور میں بڑی زیادہ دہشت گردی, بی بی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی اسی دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے. مشرف کے دور میں بھی, پھر آپ کی پارٹی آئی, جماعت جب آئی برسر اقتدار, اس وقت بھی جو ہے وہ دہشت گردی عروج پر تھی. پاکستان کو دو چیزوں کا بڑا سامنا تھا. وہ مشرف کے دور میں تو وہ دہشت گردی بہت عروج پر تھی, اس میں بہت ساری پاکستان کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کا شکار ہوئے. اس کے بعد نواز شریف کا دور اور پیپلز پارٹی کا, تو اس میں تو زیادہ بڑھتی گئی تھی. تو مشرف کے دور میں آپ دیکھیں 12 اپریل والا بھی کراچی میں بھی ہوا تھا, کراچی بھی جل رہا تھا, پورا پاکستان جل رہا تھا دہشت گردی میں. تو یہ افغانستان اور یہ سارے جو راہ کا بالکل اس میں ہے راہ کا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اب جو ہوا ہے, جو 3 دن اسلام آباد بند تھا اور جس میں مولانا سمیع الحق کو قتل کیا گیا, تو اس کا بھی سہرا جو ہے, میں تو یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں جو سیکیورٹی لیبس تھے, دیکھیں سیکیورٹی لیبس تھے, بالکل آپ الزام تو لگا رہے ہیں راہ پر, لیکن وہ مذاکرات جس شرائط پہ ہوئے تھے اس پہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن
सिक्योरिटी लैब्स थी। वो एक समीउल हक साहब को किस तरह मारा गया, वो अभी तक कोई पुली कोई खुली नहीं है कि वो किस सिक्योरिटी तरह लेते मारा ही नहीं थे, गया। आपको फिर पता सिक्योरिटी नहीं लैब थी है, ना, वो कभी सिक्योरिटी लेते ही नहीं थे, वो गाड़ी में जाते थे, सिक्योरिटी नहीं लेकिन लेते थे। हमें तो करना है ना, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी तो हुकूमत पर है फिर ना। तो शहीद तो बीबी नहीं, बेनजीर देखिए, भुट्टो भी वो तो हुई ना। मुशर्रफ ने नहीं दी थी ना सिक्योरिटी बीबी को, नहीं दी थी। खैर उस पे बहुत वो डिबेट बिल्कुल नहीं, अलग देखिए, चली जाएगी। मुशर्रफ ने सिक्योरिटी नहीं दी थी, लेकिन बीबी अपनी सिक्योरिटी देती थी। रहमान मलिक आपके सिक्योरिटी हेड थे, क्या बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। देखिए मेरी बात आपको सुने, पता ही रहमान नहीं है। मलिक वफाकी वजीर नहीं था मुशर्रफ के दौर में, लेकिन आपकी सिक्योरिटी को हेड करते थे। मुशर्रफ था, मुशर्रफ था, प्रेसिडेंट था भाई। आपकी सिक्योरिटी को प्राइवेटली हेड करते थे, बातें ना करें, आपको पता ही नहीं है ना। चलिए क्या बात हुई, इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए। वो बीबी की सिक्योरिटी को हेड करते थे रहमान मलिक। हुकूमत का भी तो कोई काम है, हुकूमत का कोई काम नहीं है। नहीं, हुकूमत अगर नहीं भी दे रही तो बीबी प्राइवेटली यूज करते थे सिक्योरिटी। अब ये फिर किसी और दिन नहीं, जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद करते थे, हुकूमत तो नहीं करते थे। जमाल सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो पूरे खित्ते से, उसका अफगानिस्तान का अमन जो है वो खित्ते के अमन से मशरूत है, लेकिन वतन अजीज का जो अमन है वो बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी तौर पे, क्योंकि अगर हमारा घर मुस्तहकम होगा तो हम बाहर इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा हो सकेंगे। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।